नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, PTI के सुनामी जलसे, सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ और इमरान खान साहब के मामले पर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे किस किस्म की हैपनिंग हो रही है और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस वक्त किस किस्म की हैपनिंग पर्दे के पीछे हो रही है। इस खबर के तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये दावा किया गया कि हुकूमत की जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसी तरह जो आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्हें सुहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत ख़ास किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। अब ये जो रिपोर्ट है, इस खबर के मुताबिक उसके पहले नुक्ते में ये लिखा गया और ये अल्फाज आप कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट का हिस्सा थे कि इमरान खान साहब इस साल भी 26 नवंबर जैसा एक और वाकया या एक और जो धरना है, इसका मंसूबा बना रहे थे। यानी जिस तरीके से पिछले साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना दिया गया, जहां PTI के हजारों कारकुन तमाम रुकावटों को अबूर करके शेलिंग और यहां तक कि जब उन पर गोलियां बरसाई गईं, इसके बावजूद वो D चौक में पहुंच गए। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी इसी किस्म का एक और वाकया या इसी किस्म का एक और धरना जो है वो प्लान कर रहे थे। उसके बाद इसी खबर में ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने असल में सुहेल आफरीदी को KP का वज़ीर-ए-आला इसलिए बनाया था कि वो इस मंसूबे पर अमल दरामद कर सकें। यानी तासुर ये दिया गया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस किस्म के मंसूबे के लिए एक मौजू चॉइस नहीं थे। सुहेल आफरीदी इस मंसूबे पर अमल दरामद कर सकते थे, इसलिए सुहेल आफरीदी को वज़ीर-ए-आला इमरान खान ने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बनाया। उसके बाद इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि 26 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन, यानी 26 नवंबर 2024 को तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। ये जो मार्च है, ये बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में हुआ और बुशरा बीबी साहिबा इस बात पर बज़िद थी कि मार्च को D चौक तक लाया जाए। अब यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी साहिबा पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि बुशरा बीबी साहिबा कोई इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होगी, लेकिन इस खबर में ये साबित हो गया कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल वफादारी निभाते हुए उनकी रिहाई के लिए इस एहतजाज को फैसला कुन बनाने के लिए D चौक में ले जाने पर बाज़िद थे। इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि चूंकि इमरान खान साहब इसी तरह का एक और मार्च और इसी तरह का एक और धरना अडियाला जेल पर या D चौक में प्लान कर रहे थे, तो इसलिए सुहेल आफरीदी की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि सुहेल आफरीदी जो कि KP के मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, उन्होंने 10 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनकी ये मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद इस खबर का अगला हिस्सा दिलचस्प भी है और अजीब भी है, क्योंकि इस खबर के अगले हिस्से में राना सनाउल्लाह को कोट किया गया और राना सनाउल्लाह को कोट करके ये कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगते, जब तक फ़ौज के सरबराह यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के जो तुंदो तेज़ और सख्त नोयत के बयानात होते हैं, इस पर जब तक खान साहब एलानिया माफ़ी नहीं मांगते, तब तक सियासी बातचीत मुमकिन नहीं है। लेकिन इस खबर के आखिरी हिस्से में एक और बड़ा दावा किया गया। अब इस खबर के आखिरी हिस्से में ये कहा गया कि असल में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का टेबल सज गया था
حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھی، لیکن ابتدائی رابطے اس وقت ناکام ہو گئے جب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات تھے ان کی تحقیقات کے لیے سابق جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے، تو اس وجہ سے یہ حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ شاید اس حکومت کو خوف تھا کہ 9 مئی کے حقائق اور اسی طرح 26 نومبر کو جو نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی تھیں اس کے حوالے سے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ انصار عباسی صاحب نے دا نیوز اخبار میں شائع کی ہے، لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کس قانون کے تحت عمران خان صاحب سے ملاقات سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو درجنوں جو لیگی رہنما ہیں، سو کالڈ لیگی رہنما، یہ نواز شریف سے ملتے تھے اور میاں نواز شریف لیگی کارکنوں سے بھی ملتے تھے۔ ہر وقت جیل میں ایک تانتا بندہ رہتا تھا، لیکن وہاں تو نہ اس قسم کی کوئی شرطیں عائد کی گئیں اور میاں نواز شریف وہاں سے سیاسی حکمت عملی بھی بناتے تھے۔ اور مریم نواز ان ملاقاتوں کے بعد پنجاب میں فوج مخالف ریلیز بھی کرتی تھی اور ان سب کے کلپس بھی موجود ہیں، اور مریم نواز کے فوج مخالف جو انہوں نے نعرے لگوائے اس کے کلپس بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو جناب باجوہ کے متعلق ایک دلچسپ واقعے سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو دلچسپ واقعہ ہے یہ ایک تازہ ترین خبر اور ایک تازہ ترین بریکنگ نیوز سے جڑا ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک ایسی سچویشن میں سامنے آیا جب جناب فیض حمید کو سزا سنائی گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب باجوہ کے گھر پر ایک بڑی غیر معمولی ملاقات ہوئی اور 2 حوالوں سے یہ ملاقات بہت حیران کن تھی اور بہت غیر معمولی تھی۔ اب اس ملاقات کے بعد ایک اور ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں جناب باجوہ اور جناب فیض حمید دونوں موجود تھے۔ اب یہی جو ملاقات تھی اس میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے جو سابق ترجمان ہیں محمد زبیر، وہ اس ملاقات میں موجود تھے اور انہوں نے اسی ملاقات میں نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کے لیے اس وقت جناب باجوہ سے اور جناب فیض حمید سے ریلیف مانگا تھا۔ لیکن اب اس ملاقات کے متعلق ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ جب محمد زبیر نے شریف خاندان کے کیسز ختم کرنے کے لیے جناب باجوہ سے درخواست کی کہ شریف خاندان یہ درخواست کر رہا ہے کہ ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں، تو محمد زبیر کو یہ پتا چلا کہ جناب باجوہ تو پہلے ہی عمران خان صاحب سے کسی خاص وجہ سے ناراض ہیں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محمد زبیر کو ملاقات کے لیے وقت دیا اور تاکہ وہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کر سکیں کہ اگر آپ نے میری تمام ڈیمانڈز نہ مانی، جب تک آپ نے میرے تمام مطالبات نہ مانے تو پھر دیکھیں کہ میں شریف خاندان کو ریلیف دے دوں گا، ان کے مقدمات ختم کر دوں گا اور ان کو دوبارہ اقتدار میں لے آؤں گا۔ اب اس ملاقات کے متعلق یہ نیا انکشاف ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ سیاست میں بھی ملوث تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ نے جو شریف خاندان کے ساتھ ڈیل کی اس کا پورا پول بھی اب کھل کے سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بی بی سی کی ایک اہم رپورٹ سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹ ہے جو بی بی سی نے شائع کی ہے اس کے متعلق ہم نے کئی دن پہلے 2 بڑے اہم انکشافات کیے تھے۔ پہلے آپ کو وہ دونوں انکشافات سنواتے ہیں اور پھر بی بی سی کی یہ جو اہم رپورٹ ہے اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ اہم کلپ سنیں۔ یعنی سول اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے۔ یہ رپورٹ عمران خان صاحب کے متعلق ہے، یہ رپورٹ پی ٹی آئی کے متعلق ہے اور پی ٹی آئی کی جو دھرنا دینے کی صلاحیت ہے یا اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی صلاحیت ہے یا اڈیالہ جیل کی جانب جو مارچ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ رپورٹ اس کے متعلق ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ اسیس کیا گیا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک تجزیہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک میں، پارلیمنٹ کے سامنے یا اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنے میں یا مارچ میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ لا سکتی ہے۔ اب اس رپورٹ کا جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے پاس ڈی چوک میں یعنی اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے ریڈ زون میں، جہاں پہ پی ٹی وی، جہاں پر پارلیمنٹ، ایوان صدر، وزیراعظم ہاؤس، وزیراعظم سیکریٹریٹ، ریڈیو پاکستان اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، اور وہ سپریم کورٹ جسے مکمل طور پر
اس جعلی فارم 47 والی حکومت نے فتح کر لیا ہے، وہ بھی شرائع دستور پر ریڈ زون میں ڈی چوک کے سامنے ہے۔ تو اسی رپورٹ میں یہ اسیس کیا گیا کہ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کا جو پچھلا دھرنا تھا اور پوٹینشلی جو اگلا دھرنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کس کس جگہ سے پی ٹی آئی کے قافلے آ سکتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اس رپورٹ کا اگلا یعنی تیسرا حصہ بہت اہم ہے، یہ تیسرا حصہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل میں یا ڈی چوک پر اگر پی ٹی آئی نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا یا اگر یہاں پر انہوں نے مارچ کیا تو پی ٹی آئی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں اور اتنے ٹرینڈ یہ سیاسی جد و جہد کرنے والے کارکن ان کے پاس موجود ہیں کہ جس دن پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر دھرنا دیا یا اڈیالہ جیل پر دھرنا دیا تو اس پوری صورتحال کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اس رپورٹ کا اگلا حصہ بھی بہت اہم ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اس رپورٹ میں یہ اسیس کیا گیا کہ اڈیالہ جیل کی جانب جب پی ٹی آئی نے مارچ کا اگر فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی نے میسو دھرنے کا فیصلہ کیا تو ایک تو اسلام آباد اور راولپنڈی سے بھی بہت بڑی تعداد میں کارکن جو ہیں یہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں بھی انہوں نے جیتیں، راولپنڈی شہر کی تمام نشستیں جیتیں اور پورے ڈویژن کی نشستیں بھی جیتیں۔ اسی طرح جو اٹک کی نشست تھی وہ بھی پی ٹی آئی نے جیتی تھی اصل میں۔ اب اس کے بعد اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل کا مقام ایک ایسا مقام ہے کہ کے پی سے جو قافلے آئیں گے، جیسے کہ پہلے وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، تو اڈیالہ جیل تک پہنچنے میں ان کو زیادہ آسانی ہوگی، یعنی رکاوٹیں تو کھڑی کی جائیں گی لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ان کو ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنے میں یہ کٹھ پتلی حکومت بدترین اقدامات کے باوجود، بدترین تشدد کے باوجود ناکام رہی، تو اڈیالہ جیل کی جانب کے پی سے آنے والے قافلوں کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اور اسی طرح جو پنجاب سے قافلے آنے ہیں ان قافلوں کو روکنا بھی اس لیے بہت مشکل ہوگا کہ جی ٹی روڈ سے جو قافلے آئیں گے اور جی ٹی روڈ سے جو ملکہ راستے ہیں تو یہاں سے اڈیالہ جیل تک جو ایکسیس ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ریلیٹیولی تھوڑی آسان ہے۔ تو اب یہ جو پوری سچویشن ہے یہ اس حکومت کے لیے اور کچھ اور اداروں کے لیے پریشان کن ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو 2.25 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے اور اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، سپریم کورٹ کو زیر کر لیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل طور پر اپنے تابع کر لیا گیا ہے، تمام اداروں کو تابع کر لیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک پوٹینشیل پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا جائے، جو کہ دسمبر، جنوری یا مڈ فیب تک تو ممکن نہیں ہوگا موسم کی شدت کی وجہ سے، تو اس لیے اب عمران خان صاحب کو کسی اور جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے ایک بڑی تشویشناک خبر آئی ہے۔ جی آپ نے یہ کلپ سنا اور ہم نے آپ کو کئی دن پہلے یہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی بدنام زمانہ جیل میں منتقل کرنے کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ بنائی گئی ہے، اور اب بی بی سی نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ پنجاب حکومت کو دی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ شہباز شریف کی عالمی سطح پر سبکی کے متعلق ایک نیا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے اور ایک نئی بڑی دلچسپ قسم کی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایک ویریفائڈ تصدیق شدہ خبر ہے، کیونکہ روس کے جو 2 بڑے اخبارات ہیں انہوں نے اب یہ خبر لگائی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کی سبکی کے متعلق جو کلپ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے یا یہ جعلی خبر ہے، لیکن اب روس کے 2 اخبارات نے اس کلپ کے متعلق کیا حقیقت بیان کی ہے، یہ ایک بڑے مزے کی خبر ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ شائستگی کے ساتھ اس خبر پر کامنٹ کریں۔ اب روس کا جو ایک بڑا اخبار ہے اس نے اپنی خبر میں لکھا کہ ترک صدر کی
روسی صدر کے ساتھ ملاقات اتنی طویل ہو گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ برابر والے کمرے میں موجود تھے، وہاں پر انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈیلیگیشن بھی موجود تھا۔ اور یہ جو کلپ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف ایک کمرے میں بڑے بیزار سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا پورا ڈیلیگیشن موجود ہے، وہ بھی بڑا بیزار اداس سا وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو اب اس خبر میں لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف برابر والے کمرے میں انتظار کر رہے تھے، وہ آدھے گھنٹے تک بیٹھے بیٹھے تھک گئے، یعنی روسی صدر نے شہباز شریف کو آدھے گھنٹے سے زائد انتظار کروا دیا، اور پھر بھی روسی صدر نے شہباز شریف سے ملاقات نہیں کی۔ اس کے بعد بالآخر شہباز شریف تنگ آ کر اٹھے اور انہوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پہ روسی صدر اور ترک صدر کی ملاقات ہو رہی تھی، اور اس ملاقات میں وہ شامل ہو گئے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ زبردستی شہباز شریف نے دروازہ کھولا اور وہاں سفارتی آداب، سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی عالمی سطح پر شبکی کروائی اور زبردستی جا کے ترک صدر اور روسی صدر کی ملاقات کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ 462 ارب روپے کی کرپشن کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جب کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے جو کرپشن کی کیسز ہیں، بڑے بڑے کرپشن کے کیسز، یہ کیسے دبا لیے جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب نیب نے 11 سال بعد جو آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ تھے ڈاکٹر عاصم، ان کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ختم کر دیا ہے۔ یہ جو کرپشن کا کیس ہے اس حوالے سے رینجرز نے بھی چھاپے مارے تھے، لیکن نیب نے اب 425 ملین روپے اس کیس کی انویسٹیگیشن پر خرچ کیے اور ایک پیسہ بھی برابر نہیں کیا۔ یعنی جب پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی تو 462 ارب روپے کی کرپشن کا یہ جو کیس ہے اس کو تابوت میں بند کر دیا گیا ہے۔ یا تو یہ بتایا جائے کہ جس وقت رینجرز نے یہ چھاپے مارے تھے اس وقت یہ چھاپے غلط تھے، اور 425 ملین روپے جو اس کیس کی تحقیقات پر خرچ کیے گئے وہ 425 ملین روپے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا، تو اس کا حساب کون دے گا۔ لیکن یہاں آپ کو پی ٹی آئی کے سونامی جلسے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف تو سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد 10 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن 10 کے 10 مرتبہ انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک ایس ایچ او جو ہے وہ اس ملاقات میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا، لیکن ان کے اوپر بھی بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر ایک نیا سین کریٹ کیا گیا۔ اب اسی پوری سچویشن میں پی ٹی آئی نے کوہاٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، یہاں پر ایک بہت بڑا سونامی امڑ آیا اور لوگوں نے خوف کے بت پاش پاش کر دیے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں صرف شرکت کرنے سے بھی دہشت گردی کے مقدمے بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں یعنی ناقابل یقین تعداد میں لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے اور عمران خان صاحب پر مظالم کا حساب لینے کا اعلان کیا گیا۔ اب اس دوران سہیل آفریدی نے بھی بڑا جارحانہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہماری ترجیح ہے اور اب ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فیصلہ کن اقدام کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔